नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरत इखलास के मानी और मफ़हूम और थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश को कबूल और मकबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह यकता है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, यानी ना वो किसी की औलाद है और ना उसकी कोई औलाद। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और कोई भी उसका हमसर नहीं। अब सबसे पहले पहली आयत की बात करते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, इस हुक्म के सबसे पहले मुखातब किए जाने वाले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से ये सवाल किया गया था कि आपका रब कौन और कैसा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को हुक्म दिया गया कि इस सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहें। लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर मोमिन इसका मुखातिब है, उससे भी वही बात कहनी चाहिए जिसके कहने का हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था। अब दूसरी बात यह है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे काफर और मुशरिकीन पूछते हैं कि बताइए आपका रब कैसा है, तो आप उन्हें कहें कि मेरे जिस रब से तुम तारुफ हासिल करना चाहते हो वो कोई और नहीं बल्कि अल्लाह है। ये उन सवाल करने वालों की बात का पहला जवाब है, और इसका मतलब ये है कि मैं कोई नया रब लेकर नहीं आ गया हूँ जिसकी इबादत दूसरे सब माबूदों को छोड़कर मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ, बल्कि ये वही हस्ती है जिसको तुम अल्लाह के नाम से जानते हो। अल्लाह अरबों के लिए कोई अजनबी लफ्ज़ नहीं था। कदीम तरीन ज़माने से वो खाल के कायनात के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे और अपने दूसरे माबूदों में से किसी पर भी इसका इतलाक़ नहीं करते थे। दूसरे माबूदों के लिए उनके यहाँ इलाह का लफ्ज़ राइज था। फिर अल्लाह के बारे में उनके जो अकायद थे उनका इजहार इस मौके पर खूब खुलकर हो गया। जब अब्रहा ने मक्का पर चढ़ाई की थी उस वक्त खाना काबा में 360 इलाहों के बुत मौजूद थे, मगर मुशरिकीन ने उन सब को छोड़कर सिर्फ अल्लाह से दुआएं मांगी थी कि वो इस बला से उनको बचा ले। गोया वो अपने दिलों में अच्छी तरह जानते थे कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह इस नाजुक वक्त में उनकी मदद नहीं कर सकता। काबे को भी वो उन इलाहों की निस्बत से बैतुल इलाह नहीं बल्कि अल्लाह की निस्बत से बैतुल्लाह कहते थे। कुरान पाक में जगह जगह ये बात बताई गई है कि अल्लाह ताला के बारे में मुशरिकीन अरब का अकीदा क्या था। मिसाल के तौर पर सूरत ज़ुखरुफ में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अगर तुम इनसे पूछो कि इन्हें किसने पैदा किया है तो ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। सूरह अनकबूत में है कि अगर तुम इनसे पूछो कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया है और चांद और सूरज को किसने मुसख्खर कर रखा है तो ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। और अगर तुम इनसे पूछो कि किसने आसमान से पानी बरसाया और उसके ज़रिए से मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन को जिला उठाया तो ये ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। सूरह मोमिनीन में है, इनसे कहो बताओ अगर तुम जानते हो कि ये ज़मीन और इसकी सारी आबादी किसकी है, ये ज़रूर कहेंगे अल्लाह की। इनसे पूछो सातों आसमानों और अर्श अजीम का मालिक कौन है, ये ज़रूर कहेंगे अल्लाह। इनसे कहो बताओ अगर तुम जानते हो कि हर चीज़ पर इक़्तिदार किसका है और कौन है वो जो पनाह देता है और उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता, ये ज़रूर जवाब देंगे कि ये बात तो अल्लाह ही के लिए है। सूरह यूनुस में अल्लाह पाक फरमाता है, इनसे पूछो कौन तुमको आसमान और ज़मीन से रिस्क देता है, ये समात और बिनाई की कुव्वतें किसके इख्तियार में हैं, और कौन जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और कौन इस नज़्म आलम की तदबीर कर रहा है, ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह।
اسی طرح سورہ یونس میں ایک اور جگہ ہے، جب تم لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہی گئی ہے، جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ ان آیات کو نگاہ میں رکھ کر اگر دیکھیں کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ وہ تمہارا رب کون ہے اور کیسا ہے جس کی بندگی اور عبادت کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، تو انہیں جواب دیا گیا ہو اللہ، وہ اللہ ہے۔ اس جواب سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ جسے تم خود اپنا اور ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر و منتظم مانتے ہو، اور سخت وقت آنے پر جس سے دوسرے سب معبودوں کو چھوڑ کر مدد کے لیے پکارتے ہو وہی میرا رب ہے اور اسی کی بندگی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں۔ اس جواب میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمالیہ آپ ہی آپ آ جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ بات سرے سے قابل تصور ہی نہیں ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا انتظام اور اس کے معاملات کی تدبیر کرنے والا، اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کو رزق دینے والا اور مصیبت کے وقت اپنے بندوں کی مدد کرنے والا، زندہ نہ ہو، سنتا ہو اور دیکھتا نہ ہو، قادر مطلق نہ ہو، علیم اور حکیم نہ ہو، رحیم و کریم نہ ہو اور سب پر غالب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ کو اس کی سب خبر ہے، اور سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے لفظ احد جس طرح استعمال کیا ہے وہ عربی زبان میں اس لفظ کا غیر معمولی استعمال ہے۔ جیسے یوم الاحد ہفتے کا پہلا دن اور فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ اپنے کسی آدمی کو بھیجو، یہ نفی عام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ما جاءنی احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا، یہ عموماً سوالیہ فکر میں بولا جاتا ہے، جیسے کہ حل عندک احد، یا اسی عمومیت کے پہلے سے شرطیہ جملے میں بولا جاتا ہے۔ ان استعمالات کے سوا نزول قرآن سے پہلے کی عربی زبان میں اس امر کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ محض لفظ عہد وصف کے طور پر کسی شخص یا چیز کے لیے بولا گیا ہو، اور نزول قرآن کے بعد یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور دوسرے کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ اس سے یہ بات خود بہت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ یکتا و یگانہ ہونا جو ہے وہ اللہ کی خاص صفت ہے، کوئی دوسرا اس صفت سے متصف نہیں ہے، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ پھر جو سوالات مشرکین اور اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے بارے میں کیے، ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ہو اللہ کہنے کے بعد احد کہہ کر ان کا جواب کس طرح دیا گیا ہے۔ اولاً اس کے معنی یہ ہیں کہ وہی اکیلا رب ہے، کسی دوسرے کا ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں، اور چونکہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو رب ہو، اس لیے اس کی اس حیثیت میں، اس کی اس صفت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ دوسرا اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہی تنہا کائنات کا خالق ہے، تخلیق کے اس کام میں کوئی اور اس کا شریک نہیں، وہی اکیلا مالک ہے اور آڑے وقت میں مدد کرنے والا، فریاد رس ہے۔ خدائی کے ان کاموں میں جن کو ہم سب مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے کام ہے، کسی دوسرے کا قطعاً اس میں کوئی حصہ نہیں۔ تیسری بات، چونکہ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، اس کا نسب کیا ہے، وہ کس جنس سے ہے، کس سے اس نے دنیا کی میراث پائی ہے اور اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا، اس لیے ان سارے سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک لفظ احد بول کر دے دیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہی ایک خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی تھا اور نہ اس کے بعد کوئی ہوگا، اور خداؤں کی کوئی جنس نہیں جس کا وہ فرد ہو، بلکہ وہ اکیلا اللہ ہے اور کوئی اس کا کوئی ہم جنس نہیں۔
اس کی ذات محض واحد نہیں بلکہ احد ہے، جس میں کسی حیثیت سے بھی کثرت کا کوئی شائبہ نہیں۔ اسی طرح سے وہ ہر لحاظ سے احد ہے۔ جس طرح ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ عربی زبان میں واحد کا لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح اردو میں ہم ایک کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بڑی سے بڑی کثرتوں پر مشتمل کسی مجموعے کو بھی اس کی مجموعی حیثیت کے لحاظ سے واحد یا ایک کہا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی، ایک قوم، ایک ملک، ایک دنیا، حتیٰ کہ ایک کائنات۔ اور کسی مجموعے کے ہر جز کو الگ الگ بھی ایک ہی کہا جاتا ہے، لیکن احد کا لفظ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں الہ واحد، ایک ہی معبود، یا اللہ الواحد القہار، اکیلا اللہ جو سب کو مغلوب کر کے رکھنے والا ہے، کہا گیا ہے۔ محض واحد کہیں نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ لفظ ان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو اپنی ذات میں طرح طرح کی کثرتیں رکھتی ہیں، بخلاف اس کے کہ اللہ کے لیے اور صرف اللہ ہی کے لیے احد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وجود میں صرف وہی ایک ہستی ایسی ہے جس میں کسی حیثیت سے بھی کوئی کثرت نہیں، اس کی وحدانیت ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اسی طرح الصمد، جس کا مطلب ہے ہر چیز کا بلند حصہ، بلند مقام، اور وہ شخص جس سے بالا تر کوئی دوسرا شخص نہ ہو، وہ سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہو اور اس کے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کیا جاتا ہو، وہ سردار جس کی طرف حاجت مند لوگ رجوع کرتے ہوں، دائم، بلند مرتبہ، ٹھوس، جس میں کوئی ہول یا جھول نہ ہو، جس سے نہ کوئی چیز نکلتی ہو نہ اس میں داخل ہو سکتی ہو، ٹھوس چیز جس کا کوئی جوف نہ ہو، مقصد جس کی طرف جانے کا قصد کیا جائے، وہ گھر جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے، بیت مسمت کہلاتا ہے۔ ان لغوی معنوں کی بنا پر آیت جو ہے اللہ الصمد میں لفظ الصمد کی جو تفسیریں صحابہ اور تابعین نے کی ہیں، ان میں سے کچھ اس طرح سے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ اور کعب اخبار نے جو تفسیر کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ صمد وہ ہے جس سے بالا تر کوئی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور ابو وائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں وہ سردار جس کی سیادت کامل ہو اور انتہا کو پہنچی ہو۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں وہ جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہوں۔ اسی طرح سے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلے فقرے میں اللہ احد کہا گیا ہے اور اس فقرے میں اللہ صمد کہنے کی وجہ کیا ہے؟ لفظ احد کے بارے میں تو ہم دیکھ چکے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محسوس ہے، اس لیے اسے احد کہا گیا ہے، لیکن صمد چونکہ مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کو اللہ صمد کہنے کی بجائے اللہ صمد کہا گیا ہے، جس کے معنی ہے اصلی اور حقیقی صمد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر چونکہ وہ صمد ہے، اس لیے لازم ہے کہ وہ یکتا اور یگانہ ہو، کیونکہ ایسی ہستی ایک ہی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت مند نہ ہو، سب اس کے محتاج ہوں۔ دو یا زائد ہستیاں سب سے بے نیاز اور سب کی حاجت روا نہیں ہو سکتی۔ نیز اس کے الصمد ہونے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہی ایک معبود ہو، کیونکہ انسان عبادت اسی کی کرتا ہے جس کا وہ محتاج ہو، اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہ ہو، کیونکہ جو حاجت روائی کی طاقت اختیارات ہی نہ رکھتا ہو اس کی بند کی عبادت کوئی خوشمت آدمی نہیں کر سکتا۔ اب آیت نمبر 5 کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ مشرکین نے ہر زمانے میں خدائی کا یہ تصور اختیار کیا تھا کہ انسانوں کی طرح خداؤں کی بھی کوئی جنس ہے، جنس کے بہت سے افراد ہیں، اور اس جاہلانہ تصور سے انہوں نے اللہ رب العالمین کو بھی پاک اور بالا تر نہیں سمجھا اور اس کے لیے بھی اولاد تجویز کی۔ چنانچہ اہل عرب کا یہ عقیدہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی امتیں بھی اس جہالت سے محفوظ نہ رہ سکیں، ان کے ہاں بھی کسی بزرگ انسان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے کا عقیدہ پیدا ہو گیا۔ ان مختلف توہمات میں دو قسم کے تصورات ہمیشہ غلط ملت رہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے رہے ہیں اس ذات پاک کی نسبی اولاد ہیں، اور بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ جس کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ
اللہ نے اسے اپنا متبنہ بنا لیا ہے، اگرچہ کہ ان میں سے کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ معاذ اللہ کسی کو اللہ کا باپ قرار دے، لیکن ظاہر ہے کہ جب کسی ہستی کے متعلق یہ تصور کیا